बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगरचे इलेक्शन में 2 दिन बाकी हैं, लेकिन ऐवान इक़्तिदार को कैदी नंबर 804 ने हिलाकर रख दिया और इस वक्त दौड़ें लगी हुई हैं किस तरह की हिकमत अमलियां तरतीब दी जा रही हैं और साथ ही असाब की जंग इमरान खान किस तरह जीतने में कामयाब हुआ है, इसकी कुछ तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी तरफ पीटीआई अगर इलेक्शन जीत गई तो फिर ताकतवर हल्के उनकी क्या हिकमत अमली होगी। आज इंतहाई आम एक कॉलम लिखा है सुहेल वड़ैच ने, वो उसका कुछ कंटेंट आपके सामने रखना है। अवामी दबाव के सामने जो रिटर्निंग अफसरान हैं वो सरेंडर करने जा रहे हैं और वो किसी किस्म की मजामत नहीं करेंगे। इस मामले के हवाले से एक बड़ी खबर आई है, उसकी कुछ तफसील भी आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अगरचे हम मुसलसल आपको अपडेट कर रहे हैं, जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर आज भी तहरीक इंसाफ की रैलियां हुई है, मालाकांड हो, लक्की मरवत हो, कोहाट हो, मुख्तलिफ जगहों से लाहौर और फैसलाबाद मुख्तलिफ शहरों से बड़ी रिपोर्ट्स आ रही हैं। लोग आज सही तरीके से हजारों की तादाद में निकले हैं, चूंकि आखिरी दिन है इस कंपेन का, जो असूली तौर पर कंपेन कर सकते हैं। और उसके बाद ज़ाहिर है आगे जो एजेंट्स का मामला होता है, कुछ इंतजामी मामलात होते हैं, और फिर जो इलेक्शन का अमला है, फौज है, पुलिस है, वो अपने अपना जो महाद है वो संभाल लेंगे। तो ये आज का जो दिन है ये फैसला कुन है। और आज पूरे पाकिस्तान के अंदर जिस अंदाज में लोगों ने तहरीक इंसाफ का साथ देने का ऐलान किया है, वो यकीनन बगैर क़यादत के लोग जिस तरह हजारों की तादाद में आ रहे हैं, तो यकीनी तौर पर ये एक बड़ा अवामी जमहूरी इनकलाब का आगाज है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, रिजवान गलज़ई साहब है, उन्होंने ये सीनियर सहाफी हैं, उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि जो रिटर्निंग अफसरान है उन्होंने अवामी दबाव के तहत ये फैसला किया है कि वो किसी किस्म की मजामत नहीं करेंगे। और ये जो फैसला है वो कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की हद तक जो हदायत दी गई हैं, उन हदायत के मुताबिक जो खबर बाहर आई है उसके मुताबिक कहा गया है कि हालात खराब हो सकते हैं, अवाम बड़ी गुस्से के अंदर है, किसी भी तरह की जो बदनदमी है या किसी भी तरह जो एक सरकारी बदमाशी पिछले कुछ अरसे से जारी है, तो ये बदमाशी कम अज कम जो वोट का अमला है वो ना करे। बाकी टेक्निकल चीजें, बाकी जो इदारे हैं वो अपना अपना हिस्सा, पहले पुलिस जो है वो सरंजाम देती रहेगी, कुछ और इदारे भी एक्टिव होते रहेंगे, उसको भी ज़ाहिर है देख लेगी। अब मामला एक और है, और वो ये है कि इमरान खान के खिलाफ असाब की जंग लड़ी गई, उनको ये भी सजा वो भी सजा, फिर पूरी पीटीआई बैन हो रही है, फिर पीटीआई के आजाद उम्मीदवार इंतखाबी निशान छीन लिए हैं, तो ये किधर जाएंगे। पीपल्स पार्टी वाले कह रहे हैं हमारी तरफ आएंगे, इस्तेकाम वाले, ये बयानिए बनाया गया और टाउट सहाफियों, टीवी चैनल, अखबारात, फिर अरबों रुपए के आपको इल्म है हड्डी मीडिया को डाली गई नून लीग की तरफ से। जब वो इख्तदार के अंदर आए तो ये एक बयानिया बनाया गया कि किसी तरह तहरीक इंसाफ का वर्कर वो डर जाए, उसके अंदर खौफ पैदा हो जाए, वो पोलिंग बूथ की तरफ ना जाए। लेकिन ये आप देखिए सोशल मीडिया का दौर है, पूरी हुकूमती मशीनरियां, पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इदारे वो एक तरफ खड़े हैं, लेकिन इस जंग के अंदर भी एक ऐसा शख्स जिसको 34-35 साल सजा सुनाई जा चुकी है, वो मुस्कुराहट के साथ तबादला करता है और बताता है कि लोगों 8 फरवरी का दिन, ये एक दिन आपने इस्तेमाल करना है, घबराना नहीं है, मायूस नहीं होना, और इंशाल्लाह मुझे कोई परेशानी नहीं है, ये जो भी करें इनको करने दीजिए, लेकिन आपने अपना काम करना है। तो ये अब अवाम के अंदर एक ऐसा मोमेंटम आ गया है, क्योंकि एक तरफ इमरान खान तहरीक इंसाफ वर्सेस आल हो चुका है, और उसके अंदर बड़े बड़े इदारों के अंदर बैठी हुई जो शख्सियात हैं वो भी इम्तिहान में पड़ी हुई हैं। तो इस वक्त ऐवान इक़्तिदार जो है उसके अंदर बड़ी ही हालचल है, बड़ी परेशानी है, बड़े मंसूबे बगैर ऐसे लगता है जो हमेशा तरतीब दिए जाते हैं वो दिए जा रहे हैं। लेकिन हैरत की बात यह है कि इमरान खान की जो टीम है वो भी जीती है। इस पहले मरले के अंदर इंतखाबी निशानात पहुंचाने के हवाले से मुसलसल वेबसाइट्स ब्लॉक की गई, सारा कुछ किया गया, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह इम्पैक्ट डाला गया है ये बड़ा जबरदस्त है। अब चूंकि हम मुसलसल बात कर रहे हैं, हो सकता है कल से पाकिस्तान के अंदर किसी भी वक्त कोई शार्क हमला कर दे और इंटरनेट मुनक़ता हो जाए और कुछ भी जो है इस मुल्क के अंदर हो सकता है। बाद इलाकों के अंदर तो ऐलान कर भी दिया गया है कि वहां पे होगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज बड़ी वादे है कि भाई ये सारा कुछ जो हो रहा है प्लान भी बना लिए,
اب فوج کو خدا نہ خواستہ یا کسی ادارے کو عوام کے سامنے کوئی جنگ کے طور پہ تو نہیں آنا چاہیے، کیونکہ یہ ادارے عوام سے جنگ کے لیے تو نہیں بنائے جاتے، نہ ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، نہ ان کو یہ جیسے پولیس ہے یا پٹوار سرکل ہے یا کوئی ڈپٹی کمشنر ہے یا ہیلتھ کے مختلف جو ایجوکیشن سے لوگ لیے گئے ہیں تو عوام کی خدمت کے لیے ہوتے ہیں۔ تو بھائی عوام کھڑی ہوگی، عوام اپنے ووٹ پہ پیرا دے گی، وہ وہاں سے سارا کچھ لیں گے، تو اب خیبر پختونخوا کے اندر تو انہوں نے کہا کہ وہ مداحمت نہیں کریں گے، یہ خبر ہے ذرائع کے حوالے سے، لیکن کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ غلط خبر فیڈ کر کے ایک تاثر قائم کیا جاتا ہے، اور وہ پنجابی میں کہتے ہیں سجے دکھا کے کھبی جو ہے وہ مارنا۔ اچھا ایک چیز تو یہ ہے، اب دوسری طرف جو ہے وہ ایک میں آپ کے سامنے نا کالم رکھ رہا ہوں، خطرہ یہ ہے کہ بھئی عمران خان اگر پی ٹی آئی جیت جاتی ہے، ٹھیک ہے، ایک آپشن تو یہ ہے کہ ہم آزاد امیدوار جو ہے ان کو اغوا کر لیں گے، بھئی اس مرتبہ وہ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے پہلے اگر جیتے ہوئے لوگ، اب تو لوگوں کے اور جذبات ہیں، لیکن ایک بندہ جیت جائے اور پھر آپ اس کو اغوا کریں گے تو لوگوں کا غصہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے کتنا ہے، اور یہ اس وقت محسوس کیا جا رہا ہے کہ لوگوں نے بھائی گھر بیٹھ جانا ہے جو تحریک انصاف کی حکمت عملی ہے، اور ان لوگوں کا پھر پیرا دینا ہے۔ کچھ بیرون ملک ہیں، ان کا ایئرپورٹ پر پھر جو ہے وہ یقیناً جو ہے وہ استقبال تاریخی ہوں گے عوام کی طرف سے، تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا اس طرح مینج کرنا جو کہا جا رہا ہے۔ لیکن اب اس کا دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی جو بھی ہو جائے تحریک انصاف کو اقتدار نہیں دینا۔ اب یہ تو پھر مطلب ہے نہ آئین اجازت دیتا ہے نہ قانون اجازت دیتا ہے، لیکن پھر تو آئین اور قانون کو جوتے کی نوک پہ رکھنے والی بات ہے، پھر تو عوامی جمہوریت کے خلاف لڑنے والی بات ہے، پھر تو کھلی بات ہے کہ بھئی آپ عوام سے لڑائی کا اعلان کر چکے ہیں، بجائے انڈیا کے، بجائے کسی اور ملک کے، ایک عوام سے لڑائی کا اعلان ہے، چونکہ جمہوری مینڈیٹ نہ ماننا 1977 کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں، خدا نہ خواستہ جو حالات بنے۔ اب میں یہ آپ کے جو سامنے چیز رکھ رہا ہوں یہ بڑی عام ہے۔ اب یہ حسن جو سہیل وڑیچ ہیں انہوں نے یہ کالم لکھا ہے، کیا لکھوں؟ وہ کہتے ہیں طبیعت ناساز ہے، میں اس پہ نہیں جاؤں گا، لیکن جہاں پہ انہوں نے پچھلی جنگوں کا، تاریخ کا جو ساری چیزیں انہوں نے بیان کی، ذوالفقار علی بھٹو کی ذکر کیا، پھانسی کا، تزادستان کا ذکر کیا، یہ آج کل ہمارے صحافی کالم نگار یہ بھی بڑے عجیب ہے، یہ پچ کی دو طرف نہیں بلکہ چار طرف کھیلتے ہیں، ایک بات ادھر کی سچی کر دیتے ہیں، ایک ادھر کی، ایک ادھر کی، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم بھائی اس وقت بھی یہ کہہ رہے تھے، ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے، اب یہ چیزیں دیکھیں نا جی۔ اب یہاں پہ جو انہوں نے بات کی ہے وہ کہتے ہیں اگلے مرحلے کے اندر، یعنی زرداری کو حکومت آئی، نواز شریف کے پاس آئی، انہیں وزارت عظمیٰ سے نکالا گیا، جلا وطن کیا گیا، جیلوں میں رکھا گیا، نااہل کیا گیا، حالانکہ ان کی کرپشن کے باوجود، چوری کے باوجود ان پر کمزور کیسز بنائے گئے، اور یہاں پہ اس طرح کا ایک کیس بھی کمیشن، کک بیکس، کوئی کرپشن کا نہیں ملا۔ اچھا اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں عمران خان ظاہر ہے وہ اب اقتدار میں آئے، انہیں ریلیف ملنے کا امکان نظر نہیں آتا، یہ ذرا بڑا عام حصہ ہے۔ اس زمانے میں ریاست کی ایک نئی پسندیدہ جماعت تحریک انصاف آ گئی، اسے حمایت و امداد فراہم کر کے اقتدار میں لایا گیا، آج کل اس پر سختی کا دور ہے، سابق وزیر اعظم عمران خان جیل میں ہیں، سزاؤں پر سزائیں ہو رہی ہیں، اور فی الحال انہیں ریلیف ملنے کا امکان نظر نہیں آ رہا۔ 8 فروری کے الیکشن چند دن دور ہیں، کیا ہمیں بحیثیت قوم سوچنا نہیں چاہیے کہ 75 سالوں کے تجربوں سے کیا ہم ترقی کر رہے ہیں یا زوال کا شکار ہیں؟ کوئی فوجی ہو یا سویلین، کوئی سیاستدان ہو یا صحافی، کوئی قید میں ہو یا حاکم، سب کا مفاد تو پاکستان میں ہے۔ کیا اس وقت تک اب وقت آ نہیں گیا کہ ہم 75 سالوں کے ناکام تجربوں کے بعد دنیا سے کچھ سیکھ کر آگے بڑھیں؟ ریاست ظلم اور جبر سے وقتی طور پر تو جیت جاتی ہے، مگر ظلم سے لگے گھاؤ عمر بھر رستے رہتے ہیں۔ یہ بڑی گہری بات کی ہے انہوں نے، بہت گہری بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں ظلم سے لگے گھاؤ عمر بھر رستے رہتے ہیں، صدیوں پہلے ہاری جنگیں ہوں یا ناکام بغاوتیں، وہ قوم کے شعور کا حصہ بن جاتی ہیں۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یوتھ کی اکثریت ہے، معاشرہ کروٹ لے رہا ہے، ایسے میں ریاستی ڈھانچے میں نمایاں تبدیلیوں کی ضرورت ہے۔ چند دن بعد ہونے والے الیکشن کے 2 منظر نامے ہیں، اگر سب کچھ ریاست کی، یہ بڑا عام، سب سے عام حصہ ہے، اور یہ بیسیکلی صرف میں نے آپ کے سامنے سہیل وڑیچ کا یہ لکھا ہے، یعنی رکھا ہے، ایکچولی یہ بہت سارے صحافی اس کا اظہار کر چکے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں
عوام عمران خان کے ساتھ ہے. اگر عوام نے پیرا دے لیا اور جو اس وقت ڈاکو عوامی مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے متحرک ہے، اور اگر وہ ڈکیٹی ناکام ہو گئی، وہ غنڈہ گردی اور بدماشی اگر ناکام ہو گئی، اور عوام کا جو ووٹ کا حق ہے اس کو اگر استعمال کرنے دیا گیا اور وہ پراپر اگر عمران خان اور تحریک انصاف کے حق میں اگر وہ ہوتا ہے، تو اب وہ کہتے ہیں اب یہاں پہ اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ یہ ناکام تجربے ہوئے، فرض کریں کہ نتائج ریاست کی مرضی کے خلاف آتے ہیں. یعنی ایک تو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اکثریت یوتھ کی ہے، معاشرہ کروٹ لے رہا ہے، ایسے میں ریاستی ڈھانچے میں نمایاں تبدیلیوں کی ضرورت ہے. چند دن وہ کہتے ہیں کہ بعد ہونے والے الیکشن کے 2 منظرنامے ہیں. اگر سب کچھ ریاست کی مرضی کے مطابق ہوتا ہے تو نواز شریف کو وفاقی حکومت ملے گی. فرض کریں کہ نتائج ریاست کی مرضی کے خلاف آتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو ریاست اور تحریک انصاف میں ایک نیا مقابلہ ہوگا. بھائی وہ تحریک انصاف کے مابین مقابلہ نہیں ہے. یہ سہیل وڑائے صاحب آپ کو تصحیح کرنی چاہیے. اگر تحریک انصاف کو عوام ووٹ دیتی ہے تو وہ عوام کے ساتھ مقابلہ ہے، وہ تحریک انصاف سے جنگ نہیں ہے، وہ عوام کے خلاف جنگ ہے. یہ چیز بڑی عام ہے کیونکہ انہوں نے مینڈیٹ دیا ہے نا. ریاست اور تحریک انصاف میں ایک نیا مقابلہ ہوگا، کشمکش ہوگی، ہو سکتا ہے تشدد ہو، مظاہرے ہو، لیکن کیا ریاست اگر پی ٹی آئی جیت بھی جائے تو اسے اقتدار دے گی؟ یہ سوال ہے. یعنی جیت بھی گئے تو ہم آپ کو اقتدار نہیں دیں گے. یہ سہیل وڑائے صاحب پیغام دے رہے ہیں. 1979 کے بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی اکثریت عوام دوست کے نام سے جیت گئی تھی. ریاست نے سب کو نعیل کروا دیا. جنرل مشرف کے دور میں پیپلز پارٹی کے پاس اکثریت آ گئی تھی، پیٹریاٹ بنا کر اقتدار کاف لیگ کو دے دیا گیا. 2018 میں پنجاب میں نون لیگ کے پاس اکثریت تھی مگر آزاد تحریک انصاف میں شامل کر کے اقتدار تحریک انصاف کو دے دیا. اگر کوئی معجزہ نہ ہوا یا کوئی انقلاب نہ آیا تو ریاست کی مرضی ہی چلے گی، چاہے یہ مرضی کتنی بھی غیر مقبول کیوں نہ ہو. یہ بڑی عام بات ہے. اب اس کے لیے عوام نے پرامن، جمہوری، آئینی، قانونی جدوجہد بڑے صبر اور استقامت کے ساتھ جو ہے یہ پیرا دینا پڑے گا. اب اس مفروضے پر غور کرتے ہیں کہ ریاست کی مرضی کی حکومت تو آ جائے گی مگر کیا وہ لانگ ٹرم میں ریاست کی مرضی پر چل پائے گی یا نہیں؟ دوسری طرف اپوزیشن کے کردار کے بغیر کوئی ریاست یا حکومت نہیں چل سکتی. ریاست کو تحریک انصاف ہو یا باغی بلوچ، ان کا مستقل حال سوچنا چاہیے. ریاست وقتی طور پر انہیں دبائے گی، ڈرا بھی لے گی، لیکن کیا اس سے بھی ایک اچھا ترقی پسند اور معاشرہ خوشحال قائم ہو جائے گا؟ اب یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کی ہیں اور سارا کچھ کر کے تو وہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مرضی کے نتائج حقائق نہیں بدلیں گے، حقائق بدلنے ہیں تو پالیسیاں بدلنی پڑیں گی. یہ عام بات انہوں نے کی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ انہیں صرف بہتر کارکردگی اور اخلاقی برتری حاصل کر کے شکست دی جا سکتی ہے. فی الحال سزاؤں پر زور نظر آتا ہے لیکن کارکردگی اور اخلاقی برتری کے 2 عام ترین سیاسی اصولوں کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. تو بیسیکلی پورا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف جیت بھی گئی تو اسٹیبلشمنٹ اس کو اقتدار نہیں دے گی، وہ عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ لڑے گی، حملہ آور ہوگی. میرا خیال ہے اس سطح پر معاملات نہیں جائیں گے، جانے نہیں چاہیے. جا تو سکتے ہیں. کھاؤ قبائل کو پاکستانیوں پر زبردستی مسلط کرنے کے لیے اس وقت کیا تو کچھ بھی جا سکتا ہے، لیکن سوچئے اس کا مستقبل کیا ہوگا. یہ بڑی پریشان کن بات ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے. پاکستان زندہ باد. اور اس کا جو توڑ میں نے آپ کو بتایا، تحریک انصاف نے جس طرح ووٹرز کے ذریعے جس طرح پولنگ سٹیشن پر ایک پورا جو ہے اس کا توڑ بھی نکالا ہوا ہے. اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد.